बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर उर्दू हिस्सा नज़म में नज़ीर अकबर आबादी की नज़म शहर आशूब के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस नज़म के जो अशार हैं इनका बेहतरीन मफ़हूम आपको समझाएंगे, क्लियर करेंगे बिल्कुल। उसके बाद एक लिखी हुई जो तशरीह है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नज़म है शहर आशूब जो नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है। तो नज़ीर अकबर आबादी, जैसा आप जानते हैं, आगरा के रहने वाले थे और जिस ज़माने में वो रहते थे तो उस वक्त आगरा के हालात बहुत ख़राब थे। उस वक्त मरहटों ने, जाटों ने बार बार आगरा पे हमले करते थे। आगरा को लूट लूट के बिल्कुल जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरी हालत की हुई थी। तो नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी इस नज़म में आगरा शहर के जो हालात हैं उस वक्त के वो बताए हैं और नज़म का नाम रखा है शहर आशूब। आशूब ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ बहुत शोर हो, जहाँ बहुत मुसीबत आई हो, ठीक है, जहाँ कोई अजाब आया हो तो हम उसको आशूब कहते हैं। तो शहर आशूब एक ऐसा शहर जहाँ बहुत शोर फगा हो, जहाँ बहुत मुसीबत आई हो, जहाँ बहुत जो है नुकसान हो चुका हो। तो अब ये शहर आशूब नज़म है तो हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इन मुश्किल जो अल्फाज हैं उनके मायने भी देखेंगे और उसके बाद आपको क्लियर करेंगे शायर कह रहा क्या है और उसके बाद आपको तशरीह की तरफ ले जाएंगे। है अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार पर, है अब तो कुछ सुखन। सुखन बात को कहते हैं, लेकिन जो शायर है, शायर क्या बात करता है? शायर तो शायर ही करता है। तो यहाँ सुखन का मतलब होगा शायरी। है अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार, इख्तियार अथॉरिटी, बंद, बंद मतलब क्लोज। देखें शायर क्या कहते हैं? शायर शेर कहता है, शेर सुनाता है, शेर पढ़ता है, शेर लिखता है और ये उसका इख्तियार है। वो चाहता है तो शेर लिख लेता है, ये उसका इख्तियार है। अब इख्तियार बंद हो गया, यानी वो अब शेर कह नहीं सकता। तो कहना क्या चाह रहा है? अब तो कुछ सुखन का, शेर कहने का मेरा इख्तियार बंद, यानी मैं अब शेर कह ही नहीं सकता। मैं शेर कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कह ही नहीं सकता। मेरा जो इख्तियार था वो इख्तियार ख़त्म हो गया, शेर कहने की अथॉरिटी ख़त्म हो गई। क्यों? रहती है तबे, तबे मतलब तबीयत, तबीयत, तबे सोच, सोच में रहती है मेरी तबीयत सोच में, सोच में रहती है। कब? लैलो नहार, लैलो नहार का मतलब है दिन और रात बन। शायर कह रहे हैं कि अब मैं शेर कहने का जो इख्तियार था वो ख़त्म हो गया, मैं शेर कह ही नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि मेरी जो तबीयत है वो सोच में, फ़िक्र में रहती है। लैलो नहार, सुबह हो शाम हो, मैं अपने शहर के हालात देखता रहता हूँ, उस पर जलता रहता हूँ, उस पर फ़िक्र करता रहता हूँ। इसमें जो है मेरी सुबह शाम जो है मेरी जो सोचें हैं, जो पहले जिस सोच से मैं शेर कहता था अब वो क्या है, वो ये तबीयत जो है, ये सोच जो है, ये शहर के हालात में बंद हो गई हैं। दरिया, दरिया सुखन की फ़िक्र का है मौजदार बन। दरिया है, ठीक है, मौजदार, मौजदार जिसमें लहरें होती हैं, लहरों वाला दरिया। दो तरह के दरिया होते हैं। एक दरिया होता है वो बस बिल्कुल ऐसा ऐसा चल रहा होता है, लेकिन जब बारिशों का महीना होता है, सैलाब का टाइम होता है, तो उसमें मौजें बनी होती हैं। तो ये कह रहा है मौजदार दरिया है, बंद है। किस चीज़ का दरिया बंद है? सुखन की फ़िक्र। सुखन जैसे शायरी, शेर कहने का, सुखन की फ़िक्र का है मौजदार बंद। शायर कह रहा है कि मेरे जहन में जो शेर कहने की जो फ़िक्रें थी, जो आइडियाज़ थे, जो पॉइंट्स थे, उनका एक दरिया बह रहा होता था। बिल्कुल मेरे पास आइडियाज़ आते थे, मैं उस पर शेर कहता था। अब ये दरिया बंद हो गया। सुखन की फ़िक्र का जो दरिया है, मौजदार दरिया, यानी बहुत लहरें जिसमें होती थी, ये दरिया बंद हो गया। मेरे जहन में कोई आइडिया नहीं आ रहा, मैं शेर कैसे कहूँ। हो किस तरह न मुँह में ज़ुबान बार बार बंद, हो किस तरह न, कैसे ना हो, मुँह में ज़ुबान बार बार बंद। मेरे मुँह में ज़ुबान है, मैं बोलने लगता हूँ, मेरी ज़ुबान बंद हो जाती है। शहर के हालात इतने ख़राब हो गए हैं, मैं शहर के हालात देखता हूँ, मुफलिसी फैली हुई है, बेरोज़गारी फैली हुई है, ग़ुरबत फैली हुई है, फाके हो रहे हैं। तो मैं शहर के हालात देखता हूँ तो मैं जब शेर कहना चाहता हूँ तो मेरी ज़ुबान खुद ब खुद बंद हो जाती है। यानी मैं शेर कहना चाहता हूँ, मेरी नज़रों के सामने मेरे शहर के हालात आ जाते हैं। जब आगरा मैंने कहा आगरा के रहने वाले थे, जब आगरे की खल्क मतलब
عوام، آگرے کی عوام کا ہو روزگار بند۔ اب اس شعر کا، اس پورے بند کا مطلب یہ ہوا جب آگرے کی عوام کا روزگار بند ہو گیا تو میں اب شعر کہہ نہیں سکتا۔ میری طبیعت ہر وقت جو ہے صبح شام سوچوں میں ہوتی ہے، میرے پاس جو آئیڈیاز آتے تھے میرے ذہن میں وہ سب آئیڈیاز اب واش آؤٹ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، اور میری زبان جو ہے وہ بار بار بند ہو جاتی ہے، میں شعر نہیں کہہ سکتا۔ تو امید ہے اس بند آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک لکھی ہوئی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، رہتی ہے تب سوچ میں لیل و نہار بند، دریا سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، وہ کس طرح نہ منہ میں زباں بار بار بند، جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند۔ نظم شعر خشو آگرہ کی تباہی و بربادی پر لکھی گئی ہے۔ نذیر کے زمانے میں مرہٹوں اور جاٹوں نے اسے لوٹ لوٹ کر تباہ حال بنا دیا تھا۔ بہت سی پریشانیوں کے ساتھ بے روزگاری نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ ان سب چیزوں نے شاعر کے دل و دماغ کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے کچھ کہوں، کس طرح کوئی نظم یا شعر لکھوں، کیونکہ اب مجھے شاعری نہیں سوچتی، اور دن رات میری طبیعت اور سوچ کے دہاڑے بند رہتے ہیں۔ میں ہر وقت شہر کے برے حالات کو سوچ سوچ کر پریشان رہتا ہوں، اور میرے دماغ میں ہر وقت خیالات و جذبات کی موجیں اٹھتی رہتی تھیں، لیکن اب میرا ذہن بھی بند پڑا ہے۔ آگرہ کے خراب حالات کی وجہ سے میری زبان کو بھی تالے لگ گئے ہیں، اور پریشانی کی وجہ سے الفاظ زبان سے ادا نہیں ہو رہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جب آگرہ کے لوگ بے روزگار اور بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، کاروبار بند پڑے ہوئے ہیں، اور غربت کی وجہ سے لوگوں کا حال بہت خراب ہو چکا ہے، تو میں کیوں کر ان برے حالات میں شاعری کر سکتا ہوں۔ اب دوسرے بند کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے بند میں کہہ رہے ہیں بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی۔ اب اس بند میں وہ اب شہر میں جو غربت پھیلی ہے اس کے ایک حالات، ایک منظر کشی کی ہے کہ بے روزگاری، روزگار کہتے ہیں کام کاج کو، ٹھیک ہے، پیشے کو، تو بے روزگاری یعنی کام کاج کا نہ ہونا۔ تو لوگ جو ہیں فارغ بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے، وہ بے روزگار ہیں۔ بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی۔ مفلسی کہتے ہیں غربت کو، تو کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے اب اتنی غربت آ گئی ہے کہ کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ غربت ہمیں دکھائی ہے۔ کتنی غربت کہ کوٹھے کی چھت نہیں ہے، یہ چھائی ہے مفلسی۔ کوٹھا کہتے ہیں، دیکھیں اردو زبان میں جو گھر ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے ایک، اور کمرے کی جو چھت ہوتی ہے اس کے اوپر جو جگہ ہوتا ہے اس کو کوٹھا کہتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے اتنی غربت ہے، اتنی غربت ہے کہ کوٹھے کی جو چھت ہے یہ چھت نہیں ہے، کوٹھے کی یہ مفلسی چھائی ہوئی ہے، یہ غربت چھائی ہوئی ہے۔ دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی۔ دیوار و در، دیوار تو دیوار کو کہتے ہیں اور در کہتے ہیں دروازے کو۔ تو دیوار اور در کے بیچ، یعنی دیوار آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں کہ دیوار اور دروازے کے درمیان معمولی سی جگہ ہوتی ہے، دیوار اور در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، کہ اتنی غربت ہے کہ دیوار اور در کے درمیان جو معمولی سی جگہ ہے اس میں بھی غربت آ گئی۔ یعنی شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان کے، لوگوں کے ہر حال میں، ہر جو ان کا کیا ہے شعبہ زندگی ہے، ہر جو ایکٹیویٹی ہے وہ معمولی سے معمولی ایکٹیویٹی بھی غربت سے متاثر ہو چکی ہے۔ ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے، ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے، بھر گئی ہے، ہر گھر میں اس طرح سے غربت اور اس طرح سے فاقہ کشی پھیل چکی ہے۔ کیسے؟ پانی کا ٹوٹ جائے، ٹوٹ جائے، ٹوٹ جائے ہے جو ایک بار بند۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا دریا کے کناروں پہ جو ہے یا نہروں کے کناروں پہ ایک بند باندھا جاتا ہے جو سیلاب کے پانی کو آنے سے روکتا ہے۔ جب وہ سیلاب آ جاتا ہے، بہت بارشیں ہوتی ہیں تو وہ بند ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے پانی جو ہے گاؤں میں، دیہات میں یا شہروں میں داخل ہو جاتا ہے، ہر گھروں میں آ جاتا ہے، فصلوں میں آ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جو ایک بار بند۔ تو پانی کا بند ٹوٹنے سے جس طرح سیلاب آ جاتا ہے ہر گھر میں، بالکل اس طرح سے مفلسی، اس طرح سے غربت آ گئی ہے۔ یہ بالکل پاکستان کے حالات لگ رہے ہیں۔ تو اب ہم اس بند کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی، دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے بھرائی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جو ایک بار بند۔
اس بند میں نذیر کہتے ہیں کہ آگرہ شہر میں برپا ہونے والی تباہی و بربادی کی وجہ سے کاروبار زندگی بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔ لوگوں کے پاس روزگار ہی نہیں رہا۔ مفلسی اور غربت نے اس شہر میں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ مفلسی اس شہر میں اس قدر عام ہو گئی ہے کہ یہ ہر گھر میں اس طرح موجود ہے جیسے وہ اس گھر کا ہی ایک حصہ ہو۔ جیسے پانی کا بند جب ٹوٹ جائے تو سیلابی ریلا سارے شہر میں داخل ہو کر اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح مفلسی بھی ایک دریا کی مانند ہے جس کے آگے روزگار کا بند باندھا ہوا ٹوٹ چکا ہے۔ لہٰذا مفلسی سیلابی ریلے کی صورت میں اس شہر کے ہر گھر میں گھس آئی ہے، یعنی ہر گھر فاقوں کی مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تیسرے بند کی طرف آتے ہیں۔ صراف بنیے جوہری اور سیٹھ شاہکار دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار۔ صراف صراف کہتے ہیں زیورات کے کاروبار کرنے والے کو، جو زیورات بنانے والے زرگر۔ بنیے جو غلے کا کاروبار کرتے ہیں، غلے کو خرید و فروخت کرتے ہیں، غلے کے تاجر۔ اور جوہری جو جواہرات کا کام کرتے ہیں، پتھروں کا کام کرتے ہیں، پتھروں کی تراش خراش کرتے ہیں۔ اور سیٹھ شاہکار، اور سیٹھ لوگ جو لوگوں کو قرض پیسے دے کے وہ پھر اس پہ کیا ہوتے تھے، لوگوں سے سود وصول کرتے تھے۔ دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار۔ اچھا، اب یہاں پہ شاعر جو ہیں وہ منظر کشی کر رہا ہے غربت کی، کہ دیکھیں جو زیورات کا کام کرتے تھے، جو غلے کا کام کرتے تھے اور جو جواہرات کا کام کرتے تھے، وہ اب بالکل فارغ بیٹھے ہیں۔ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو وہ زیورات کیا بنائیں گے؟ تو یہ صواف، یہ بنیے، یہ جوہری، یہ سیٹھ، یہ سب جو ہیں ابھی جو کیا ہو گئے ہیں، جو لگژری آئٹم فروخت کرتے تھے، یہ ابھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیتے تھے سب کو نقد۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے ادھار نہیں، نہ کیش، ادھار ایک جنگ ہے اس لیے بند ہے، اکثر دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ تھے جو صرف کیش کا کام کرتے تھے، سو کھاتے ہیں اب ادھار۔ اب وہ بھی ادھار پہ اپنا سودا بیچ رہے ہیں، ادھار پہ اپنا سامان بیچ رہے ہیں۔ چلو کچھ سیل تو ہو جائے، پیسے بعد میں آ جائیں گے، سیل تو ہو جائے۔ لوگوں کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ دکانوں سے، وہ دکاندار جو ادھار نہیں دیتے تھے، اب مجبوراً وہ بھی اپنی اشیاء ادھار فروخت کر رہے ہیں۔ بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار۔ دیکھیں کسی بھی شہر کے اگر آپ نے معاشی حالت دیکھنی ہو کہ اس شہر معاشی حالت اچھی ہے یا بری ہے، تو آپ اس کے بازار کو دیکھیں گے۔ اگر بازاروں میں رونق ہے، چہل پہل ہے، تو اس کا مطلب ہے اس شہر کی جو معاشی حالت ہے وہ بہترین ہے۔ اور اگر بازاروں میں ویرانی ہیں، بازار سنسان ہے، تو اس کا مطلب ہے لوگوں کے حالات جو ہیں، معاشی حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ تو بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، تو بازار میں تو مٹی اڑ رہی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، ہوا چل رہی ہے، مٹیاں اڑ رہی ہیں۔ بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنے دکاندار، اور دکانوں میں جو مالک ہیں، دکاندار ہیں، وہ دکانوں کے باہر آ کے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ جیسا کہ بہت سارے چور ہیں، وہ چور پکڑے گئے ہیں اور ان کو جیل میں ڈال دیا ہے، اور وہ ایک قطار میں جو ہیں وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دکاندار اس طرح چوروں کی طرح جو ہیں، قیدیوں کی طرح اپنی دکانوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب بند کی ایک لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ صراف بنیے جوہری اور سیٹھ شاہکار دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار۔ بازار میں اڑے ہیں پڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنے دکاندار، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند۔ نذیر کہتے ہیں کہ آگرہ شہر کے لوگوں کے روزگار اور کاروباری معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں اور بازار کی رونقیں مانت چڑھ چکی ہیں۔ صراف جو سونے کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے، وہ اب فارغ بیٹھا ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لیے ہی کچھ دستیاب نہیں ہے تو وہ سونا کہاں سے بنوائیں گے۔ اسی طرح چاول، دال اور اناج کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، اور جوہری جو قیمتی پتھر تراشتا ہے اس کا کام بھی نہیں چل رہا۔ اور سیٹھ شاہکار لوگ جو پیسے کا لین دین کرتے ہیں، وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر
बेकार बैठे हैं। अलगर्ज तमाम कारोबारी लोग जो नकद सौदा सलफ देकर मुनाफा कमाते थे अब खुद उधार पर गुजारा कर रहे हैं। वो बाजार जहां हर तरफ रौनक और चहल पहल हुआ करती थी अब वीरान हो चुके हैं और हर तरफ गिरद उड़ रही है। दुकानदार अपनी दुकानों में यूं फारग बैठे हैं जैसे चोर पकड़े जाने के बाद कैद खाने में एक कतार में बैठे होते हैं। चौथे बंद की तरफ जाते हैं। मेहनत से हाथ पाँव की कौड़ी न हाथ आए, बेकार कब तलक कोई कर्जो उधार खाए। मेहनत से हाथ पाँव से जो मेहनत की जाती है कि कौड़ी कहते हैं पैसे को। एक बहुत छोटी करेंसी होती थी, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा फूटी कौड़ी। तो बहुत ही मामूली सी बहुत छोटी करेंसी उस वक्त की, उसको कौड़ी कहते थे। तो कहना है मेहनत से हाथ पाँव की, तो मैं हाथ पाँव से जितनी भी मेहनत कर लूँ कौड़ी ना हाथ आए तो मुझे कोई 1 रुपया तक जो है वो नहीं मिलेगा। लोगों के पास मजदूर को देने की उजरत तक नहीं है, मजदूर को कहाँ से पैसे दे, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। तो जो मजदूर है जो हाथ पाँव से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी उनको कोई मुआवजा नहीं मिल सकता, क्योंकि जिधर वो काम कर रहे हैं उनके पास भी पैसे नहीं है, तो वो अपने एम्प्लॉय को पैसे कहाँ से दें। बेकार कब तक कोई कर्जो, बेकार विदाउट जॉब, कब तक लोग विदाउट जॉब बैठे हैं, कब तक कोई कर्ज और उधार एक ही बात है। लोग कब तक कर्ज लेकर खा रहे हैं, कर्ज लेके खा रहे हैं, कब तक खाते रहे। कर्ज को तो वापस भी करना है, और यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं उनको तो कोई सैलरी मिल रही नहीं है, तो कर्ज कहाँ से वापस होगा। देखो जिसे वो करता है रो रो के, जिसको भी देखो जिस तरफ देखो वो क्या कर रहा है, वो रो रो के हाय हाय, यानी हर बंदा अफसोस कर रहा है, हर बंदा फरियाद कर रहा है, जी बिजनेस नहीं है, कारोबार बंद हो गया, जी रोज़गार नहीं है, वगैरह वगैरह। आता है ऐसे हाल पे रोना हमें तो है। तो अब मैं शहर में ये हालात देख रहा हूँ, नज़ीर अकबर आबादी आगरा में ये हालात देख रहे हैं, तो ये हालात देख कर हमें भी रोना आ रहा है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। तो फिर मैं क्या कहता हूँ, दुश्मन का भी खुदा ना करे कारोबार बंद। और मैं कह रहा हूँ ठीक है, मेरा जो दुश्मन है, मैं दुश्मन को तबाह होने की बदुआ देता हूँ, अल्लाह मेरा दुश्मन को तबाह करे। लेकिन शायर कह रहा है कि जो लोगों के कारोबार बंद हो गए, मैंने लोगों की हालात देखी, तो मैं कहता हूँ अल्लाह तू मेरे दुश्मन जो हैं, मेरे दुश्मन का भी कारोबार बंद ना करना, क्योंकि कारोबार बंद होने से मुफलिसी आती है, फाके आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बलकते हैं। तो ये बंद था जिसमें मंजर कशी की गई है शहर के हालात की। अब इसकी लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं और उसके बाद अगले बंद की तरफ जाते हैं। मेहनत से हाथ पाँव की कौड़ी न हाथ आए, बेकार कब तलक कोई कर्ज और उधार खाए। देखो जिसे वो करता है रो रो के हाय हाय, आता है ऐसे हाल पे रोना हमें तो हाय। दुश्मन कभी खुदा ना करे कारोबार बंद। इस बंद में नज़ीर कहते हैं कि मजदूर जो अपने हाथ पाँव से सारा दिन मेहनत करता है, लेकिन उसे उस मेहनत का सिला नहीं मिलता, यानी अव्वल तो काम ही नहीं मिलता, और अगर काम मिल भी जाए तो उसका मुआवजा नहीं मिलता। ऐसे बुरे हालात में इस शहर के लोग घर का चूल्हा जलाने के लिए कर्जा लेते हैं और उधार लेकर काम चलाते हैं, लेकिन कोई कब तक यूं ही घर में फारिग और बेकार बैठकर कर्ज और उधार खाएगा। शायर कहते हैं कि गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से इस शहर का हर आदमी रो रहा है और फरियाद कर रहा है। हर कोई अपनी बेकसी पर मातम कर रहा है और आंसू बहा रहा है। जब मैं अपने शहर के लोगों का ये बुरा हाल देखता हूँ तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता और मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ जाते हैं और दिल से ये दुआ निकलती है कि खुदा दुश्मन को भी ये बुरे दिन ना दिखाए। पांचवें बंद की तरफ आते हैं। इस शहर के फकीर भिखारी जो हैं तबाह, जिस घर में जा सवाल वो करते हैं ख्वामखा। इस शहर के फकीर भिखारी जो कोई काम नहीं करते, और फ़कीर जो मांग के खाते हैं जो है तबाह। यानी अब इस शहर में, अभी हमने सेठ की बात की, हमने जौहरी की बात की, हमने बनी की बात की, वो तबाह है। तो इस शहर में फ़कीर भी हैं, बेकारी भी हैं, उनका क्या हाल होगा। फ़कीर तो वैसे ही मांग के खाते हैं। अब तो ये हाल हो गया कि जो काम काज करने वाले हैं वो भी कर्ज मांग के खा रहे हैं, तो फ़कीरों का हाल तो और भी पतला होगा कि इस शहर के फ़कीर बेकारी वो तबाह हो गए हैं। जिस घर में जा सवाल वो करते हैं, जिस घर में वो जाते हैं सवाल करते हैं ख्वामखा। उनको पता है इस घर से कुछ मिलेगा नहीं, लोगों के घरों में जा रहे हैं सवाल कर रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं। वैसे ही ख्वामखा फजूल में सवाल कर रहे हैं, बेमकसद लोगों से मांग रहे हैं।
بھوکے ہیں کچھ بھجائیو بابا خدا کی راہ، بھوکے ہیں کچھ بھجائیو، بھجائیو مطلب بھیج دیں۔ وہ گھروں بھکاری کیا کرتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، کچھ بھجائیو، کچھ بھیج دیں بابا خدا کی راہ، کہ اللہ کی راہ میں، خدا کے نام پہ، خدا کی راہ میں کچھ کھانے کی چیز ہمیں دے دو۔ وہاں سے صدا یہ آتی ہے، وہاں سے گھر سے جوابات، کیا جواب آتی ہے، پھر مانگو، پھر مانگو جب تو آ، کہ وہ گھر میں جاتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، وہاں سے جواب میں آتا ہے پھر مانگو۔ پھر مانگو مطلب ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی ہم خود فقیر ہیں، دوبارہ آؤ، بعد میں آؤ، ابھی ہمارے اپنے حالات خراب ہیں، آپ بعد میں آؤ جب ہمارے حالات اچھے ہوں، پھر مانگو۔ تو ادھر سے جب صدا آتی ہے پھر مانگو جب تو آ، کرتے ہیں یہاں افسوس کر رہے ہیں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کرتے ہیں ہونٹ اپنے، وہ ہو شرمسار بند، تو وہ اپنے ہونٹ بند کر دیتے ہیں شرمندہ ہو کے، وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی دیکھیں آپ کو کبھی کسی سے کوئی چیز مانگنی پڑے، آپ اس سے کوئی چیز مانگے اور وہ آپ کو کہے نہیں دے تو نہیں ہے، آپ تھوڑا سا شرمندہ ہو جائیں گے۔ تو فقیر بھکاری ہیں، وہ بھی مانگتے ہیں، ان کو نہیں ملتا، وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنے جیسے، یہ تو خود بھکاری ہوگی، ہم اس سے مانگے، اپنے جیسے بھکاریوں سے ہم مانگ رہے ہیں، تو ان کو بھی شرم آ جاتی ہے، وہ شرمندہ ہو کے وہ چلے جاتے ہیں۔ اس بند کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ ایک لکھی ہوئی تشریح دکھاتے ہیں، پھر اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ اس شہر کے فقیر بھکاری جو ہیں تباہ، جس گھر میں جا سوال وہ کرتے ہیں خواہ مخواہ، بھوکے ہیں کچھ بجائیو بابا خدا کی راہ، وہاں سے صدا یہ آتی ہے پھر مانگو جب تو آ، کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہ شرمسار بند۔ اس بند میں نظیر کہتے ہیں کہ بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے جہاں اس شہر کا کاروباری طبقہ اور مزدور پریشان ہے، وہاں شہر کے بھکاریوں اور فقیروں کا بھی برا حال ہے۔ ان کا گزارا تو پہلے ہی مانگ تانگ کر ہوا کرتا تھا، لیکن اب لوگ خود مصیبت کا شکار ہیں تو وہ ان فقیروں کو کہاں سے کچھ دیں گے۔ سو اب اس شہر کے بھکاری جس گھر کے دروازے پر بھی جا کر بھیک کی صدائیں لگاتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کو مانگتے ہیں، تو گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ ابھی دینے کو کچھ نہیں ہے، پھر کبھی آنا۔ اور یہ سن کر بھکاری شرمندہ ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شہر کے لوگ بھی میری طرح فقیر ہو چکے ہیں، اس لیے اسے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے جیسے فقیروں سے بھیک کیوں مانگی ہے۔ کیا چھوٹے کام والے، وہ کیا پیشہ ور نجیب، چھوٹے کام والے جو چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، چھوٹے مزدور ہیں، دہاڑی دار ہیں، دکاندار ہیں، اور کیا پیشہ ور نجیب، نجیب کہتے ہیں عزت دار کو، تو پیشہ ور نجیب یعنی جو بڑے بڑے بزنس ٹائکن ہیں، کیا چھوٹے کام کرنے والے، کیا بڑے بڑے بزنس کرنے والے، روزی کے ہاتھ سے، روزی یعنی روزگار، ٹھیک ہے، روزی کے ہاتھ سے عاجز، عاجز مطلب تنگ، کہ روزی کے ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب، سب غریب جو ہیں روزی کے ہاتھ سے تنگ ہے۔ یہ وہ روزی نہیں جو ہماری کلاس میں پڑھتی ہے، یہ روزی مطلب روزگار، رزق کا معنی جاب، تو اپنے روزگار کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے یہ سب عاجز ہیں، یہ سب تنگ ہیں، جتنے بھی غریب ہیں یہ سب جو ہیں روزگار کے حوالے سے تنگ ہو چکے ہیں۔ ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے، بیٹھے بیٹھے ہو جاتی ہے جب آشام ان قریب، جب آشام ان قریب یعنی جب بیٹھے رہتے ہیں، صبح سے بیٹھے بیٹھے ایک دم شام ہو جائے، اٹھتے ہیں سب دکان سے یہ کہہ کے بانصیب، تو اٹھتے ہیں سب دکان سے یہ کہہ کے یا نصیب، ٹھیک ہے، تو دکاندار صبح صبح آ کے دکان کھول لیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے شام ہو جاتی ہے، کوئی گاہک نہیں آتا، جب شام ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو وہ اٹھ جاتے ہیں یا نصیب کہہ کے، اپنی نصیب کو آواز دیتے ہوئے، اپنی نصیب کو کوستے ہوئے دکان بند کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند، یعنی یہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہماری قسمت، ہمارا روزگار، ہمارا نصیب جو ہے یہ بے اختیار جو ہے بند ہو گیا ہے۔ اس بند کی ایک تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ کیا چھوٹے کام والے ہو، کیا پیشہ ور نجیب، روزی کے ہاتھوں عاجز ہیں سب غریب، ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب آشام ان قریب، اٹھتے ہیں سب دکان سے یہ کہہ کے یا نصیب، قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند۔
اس بند میں نذیر بتا رہے ہیں کہ آگرہ میں آنے والی تباہی سے سب چھوٹے بڑے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں اور روزگار کے تمام ذرائع بند ہو چکے ہیں۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا، روز کاریگر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب روزگار ہی ختم ہو جائے تو پریشانی سے سر پکڑ کر رونا ایک فطری بات ہے۔ غریب اور بدحالی نے اس شہر کے کاروباری لوگوں کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے۔ دکاندار بڑی امید کے ساتھ صبح سویرے دکانیں کھول کر بیٹھتے ہیں اور سارا دن گاہک کا انتظار کرتے رہتے ہیں، مگر کوئی بھی گاہک دکان پر نہیں آتا۔ شاعر کہتے ہیں جب دن گزر جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے اور دکانیں بند کرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مایوسی کے عالم میں دکاندار حضرات اپنی قسمت اور نصیب پر افسوس کرتے ہوئے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نصیب ہی ایسے ہیں، نہ چاہنے کے باوجود بھی ہماری قسمت بند ہو گئی ہے۔ کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، وہ گھر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، کوڑی کے آ کے ایسے ہوئے راہ گزار بن۔ وہ کون سا وہ دل جسے فرسودہ ہونا، پریشان ہو جانا، پریشانی، کہ وہ کون سا دل ہے جسے پریشانی نہیں، ہر دل پریشان ہے، ہر دل میں ٹینشن ہے۔ وہ گھر نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں کہ روزی کی نابودگی مطلب نہ ہونا، کم ہونا یا نہ ہونا، تو وہ گھر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ کیا ہو، روزی کی اب کمی ہو گئی ہو، رزق کی کمی ہو گئی ہو، کوئی بھی گھر ایسا نہیں، ہر گھر میں رزق کمی ہے۔ ہرگز کسی کے حال میں بہبود ہونا، بہتری، ہرگز کسی کے حال میں، اب کسی کے حال میں بھی بہبودگی نہیں ہے، بہتری نہیں ہے، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں۔ ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی کہتے ہیں بہتری کو، کسی کے حال میں بھی بہتری نہیں، اب روزی نہیں۔ دیکھیں بہتری کب آتی ہے؟ بہتری اس وقت آتی ہے جب آپ کو روزگار ملتا ہے، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ کو سیلری ملتی ہے، تو آپ کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، آہستہ آہستہ آپ کے کاروبار کو ترقی ہوتی ہے۔ جب روزگار ہی نہیں ہے، آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کو روزی نہیں ملے گی، تو آپ بہبودگی کس طرح ہوگی، ترقی آپ کی کس طرح ہوگی، آپ کا حال کس طرح اچھا ہوگا، آپ کے بدن پہ اچھے کپڑے کس طرح آئیں گے۔ اب آگرے کے نام کو آسودگی، اب آگرے کے نام کو دیکھیں، آگرے کا نام کسی ٹائم آسودگی، خوشحالی، کسی ٹائم آگرہ کا جو نام ہے خوشحالی کا نام ہوتا ہے۔ جیسے اکبر بادشاہ، مغل بادشاہ اکبر بادشاہ کا دارالحکومت تھا آگرہ، اور یہاں اتنی دولت تھی، اتنی ریل پیل تھی، اتنی خوشحالی تھی، ہر کوئی چاہتا تھا وہ آگرے میں جا کر رہے، ٹھیک ہے، کیپٹل تھا اس ٹائم مغل امپائر کا۔ اب آگرے کے نام کو وہ آسودگی، وہ راحت جو ہے، وہ سکون جو ہے، وہ اب آگرے کے نام میں وہ چیز نہیں ہے۔ کوڑی کے آ کے ایسے ہوئے راہ گزار بن، کوڑی ابھی پہلے بھی بتایا، بہت معمولی سا سکہ ہے، چھوٹا سا سکہ ہے، کہ آ کے ایسے ہوئے، تو کوڑی، آگرے میں کوڑی آنے کا جو راستہ ہے وہ سارے راستے بند ہو گئے، یعنی باہر سے کوئی انویسٹمنٹ، کوئی پیسہ باہر سے آگرہ میں آ رہا ہی نہیں ہے، اس کے سارے راستے جو ہیں بند ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس نظم کے آخری بند کی طرف جاتے ہیں۔ ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، وہ گھر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، کوڑی کے آ کے ایسے ہوئے راہ گزار بن۔ ان اشعار میں نذیر کہتے ہیں کہ خدا جانے اس شہر کو کس کی نظر کھا گئی ہے کہ غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے یہاں کوئی بھی خوشحال اور آسودہ نظر نہیں آتا، ہر دل پریشان اور سردا اور غموں کا مارا ہوا ہے، خوشی اور اطمینان کسی کو بھی نصیب نہیں ہے، یہاں حالات اتنے خراب ہیں کہ روزی کے دروازے اس شہر کے ہر گھر پر بند ہو چکے ہیں، جب روزگار نہ ہو تو کوئی بھی ترقی نہیں کر سکتا، بہبودی کی تمام راہیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ آگرہ جو کسی وقت آسودگی اور سکھ چین کا گہوارہ تھا، اب یہاں نام کو بھی آسودگی اور سکھ چین نہیں رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے آگرہ کے نام کے ساتھ اس کی آسودگی بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ وہ آگرہ ہے جہاں کبھی دولت کی ریل پیل تھی اور ہر طرف خوشحالی تھی، مگر اب اس قدر غربت ہے کہ شہر کے لوگ پائی پائی کے محتاج ہو چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس شہر کا ہر دروازہ پیسے آنے کے لیے بند کر دیا گیا ہو۔
ہے میری حق سے، اب یہ دعا شام اور سحر، میری حق سے اللہ تعالیٰ سے، اب یہ دعا شام اور سحر، شام کو صبح صبح شام میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ ہو آگرے کی خلق مطلب عوام، مخلوق، آگرے کی عوام پہ پھر مہر کی نظر، مہر مطلب محبت کی نظر، عنایت کی نظر۔ تو شاعر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ شام اور صبح یہ دعا کر رہے ہیں کہ جو آگرے کی مخلوق ہے اس پہ پھر سے محبت کی، رحم دلی کی، عنایات کی نظر فرما دے۔ سب کھائیں پیویں، سب کھائیں پیئیں، یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، اور اپنے اپنے گھر یاد رکھیں، یعنی سب لوگ جو ہیں خوب جو ہیں کھائیں پئیں، اور یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، یعنی جو لوگ آگرے کی حالات کی وجہ سے تنگ آ کے ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے ہیں، وہ بھی یاد رکھیں اپنے اپنے گھر یاد رکھیں، اور آگرہ میں اتنی خوشحالی ہو کہ جو آگرہ کے حالات سے تنگ ہو کے کہیں اور چلے گئے ہیں وہ واپس آگرہ کو آ جائیں۔ اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو فضل کر، اس ٹوٹے ہوئے شہر پر بھی اللہ تعالیٰ آپ فضل کیجئے، کھل جائیں، اوپن ہو جائیں، ایک بار تو سب کاروبار بند۔ تو لائٹ چلی گئی ہے تو فلیش لائٹ میں ریکارڈ ہو رہی ہے تو آنکھوں میں چبھ رہی ہے، تو میں کیمرے کی طرف نہیں دیکھ رہا، تو یہ آخری بند ہے، یہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں اس آخری بند کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے لیکچر میں ہم اس نظم کی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے۔ ہے میری حق سے اب یہ دعا شام اور سحر، ہو آگرے کی خلق پہ پھر مہر کی نظر، سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے گھر، اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو فضل کر، کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند۔ اس نظم کا آخری اور دعائیہ بند ہے، اور نظیر اس بند میں خدا سے دعا طلب کر رہے ہیں کہ وہ اس شہر کے حالات کو پھر سے اچھا کر دے۔ شاعر صدقے دل سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے شہر کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں، اس کے لیے وہ اللہ کے حضور دن رات یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جیسے یہ شہر پہلے خوشحال تھا اور یہاں کے لوگ مالی لحاظ سے مضبوط تھے، تو اب دوبارہ اس شہر پر محبت اور کرم کی نگاہ ڈال کر اسے پھر سے آسودہ اور خوشحال کر دی، تاکہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوشی سے کھائیں پئیں اور آرام سے اپنی زندگی کے دن گزاریں، اور وہ لوگ جو حالات سے تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے وہ بھی اپنے گھروں کو یاد کر کے واپس آ جائیں۔ اے اللہ، تو اس برباد اور اجڑے شہر پر اپنا خاص فضل کر دے، تاکہ اس شہر کے بند کاروبار پھر سے چمک اٹھیں اور یہاں دوبارہ خوشحالی اور آسودگی کا دور دورہ ہو جائے۔ آمین۔